अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम और जी अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से है। ठीक है जी। अच्छा, माशाल्लाह आपका जो आबाई ताल्लुक है वो गुजरांवाला से, और माशाल्लाह आप नजर भी आ रहे हैं कि पहलवानी टच भी आपके अंदर है। तो बताइएगा कि गुजरांवाला से आपका आबाई ताल्लुक है, तो पहलवानों का शहर है गुजरांवाला और ख्वाबों का शहर है गुजरांवाला, तो आपका इस तरफ आना कैसे हुआ शोबिस की तरफ? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। नजर भी आता है वो एक्चुअली ये सिर्फ नहीं कि नाम का ही पहलवान, बाकायदगी से चूंकि मेरे जो दादा थे उनको बड़ा शौक था कि मैं पहलवान बनूं, तो बचपन से ही वही एक्सरसाइज और अखाड़े में हम लोग जाते थे और जोर वोर करते थे। जी हाँ, तो ये सिलसिला चलता रहा और कुछ कुश्तियां भी लड़ी। उनमें से कुछ चित भी हुआ और कुछ लोगों को चित किया भी, तो लेकिन ये शौक की हद तक ही रहा, कोई प्रोफेशन नहीं बन सका। हसन भाई, एक तरफ कुश्ती करना और पहलवानी और दूसरी तरफ ये थिएटर और शोबिज, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है, क्योंकि वो भी एक फन है और यहाँ भी हम एक फनकाराना ही जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने फन से लोगों की खिदमत और उनको महसूस कर रहे हैं। शोबिज की बात करूंगा, शोबिज के अंदर आप आए किस तरह के? बचपन से ही शौक था या कोई इंसिडेंट बना के जो आपको इस तरफ खींच लाया? आया तो मैं बाइक पे था उस वक्त, चूंकि गाड़ियों का इतना रिवाज नहीं था और ना ही इतनी बसात थी, तो बहरहाल ये शौक जो है ये आप कह लें कि शुरू से ही था मुझे। और पहले क्लासरूम में मुझे दोस्त कहा करते थे कि आप फनकार बनेंगे, शायद वो देखते थे। उनमें एक थे मेरे दोस्त ना, गुलाम हुसैन, तो उन्होंने मुझे बड़ा वो कहते थे और मुझसे ना कुछ डायलॉग्स वगैरह सुनते थे। वहीं से फिर टीचर्स तक ये बात पहुंची, तो फिर जो खाली पीरियड होता था या बीच में हमारी को रेस्ट होती थी, तो उसमें फिर वो मुझे क्लास में बुलवा के तो मुख्तलिफ एक्टरों के ना डायलॉग्स सुनते थे। तो डायलॉग्स इसलिए मुझे याद थे कि फिल्में में बहुत देखा करता था और वही शौक था कि भी मैं फिल्मों में काम भी करूं। तो ये सिलसिला हाँ बस उसी तरह शुरू हुआ, फिर बाद में इस प्रोफेशन की तरफ आया। यानी कि ये नहीं कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल अचानक या मुझे किसी डायरेक्टर ने देखा कि उन्होंने कहा कि भी नहीं आप आए, नहीं, मुझे बड़ी कोशिश करनी पड़ी इस काम के लिए। हसन भाई, बात करूंगा, हमारा इलाका गुजरात है, आप गुजरांवाला से हैं, तो हमारी फैमिलीज के अंदर टिपिकली ये देखने में आता है कि जब कोई शोबिस की तरफ जाना चाहता है या मीडिया की तरफ जाना चाहता है तो मुजामत का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ, फैमिली ने सपोर्ट किया या मुजामत हुई कि यार इस तरफ ना जाओ, कोई और काम करो? नहीं, वो ऐसी कोई मुजामत नहीं थी कि मैं एक्टर ना बनूं, लेकिन ये जरूर था कि वाला साहब ये कहते थे कि पढ़ाई की तरफ पहले ध्यान दो और उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद जो भी आपका दिल चाहता है वो करना आप। लेकिन मुझे कुछ समझने की जरूरत से ज्यादा ही जल्दी थी, तो इसलिए पढ़ाई से ज्यादा ध्यान मेरा इस फील्ड की तरफ था। तो जो आपने स्टार्ट किया वो फिल्म से किया बेसिकली 87 या 88 के अंदर, लेकिन आपका जो प्रोफेशनली और मुस्तकिल आपकी जो जगह बनी वो थिएटर के अंदर और उसके अलावा टेलीविजन के अंदर बनी, तो क्या इस बारे में थोड़ा बताइए? जी हाँ, इत्तेफाक से था। जो पहली मैंने फिल्म की थी और फिल्म का नाम था क़यामत से क़यामत तक। वो उस वक्त सुल्तान राय साहब, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार थे और पाकिस्तान का नाम उन्होंने बड़ा रोशन किया। तो उस वक्त उन्हीं की फिल्में ज्यादा ना लगती थी, तो एक नई कास्ट की फिल्म बनी जिसमें सारी कास्ट ही, जितने भी कैरेक्टर्स एक्टर्स थे वो सारे नए थे। तो उसमें अजब गुल की भी वो पहली फिल्म थी, तो उसमें मुझे मौका मिला और इत्तेफाक से ये हुआ कि वो फिल्म सुपर हिट हुई। और उसके बाद फिर ये समझ लें कि जैसे फिल्मों की लाइन लगती है ना, वो उस तरह, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी इस फील्ड में। इत्तेफाक से पहली फिल्म और पहली फिल्म ही सुपरहिट और उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया, तो आप ये समझ लें कि पहली फिल्म से ही मेरा प्रोफेशन ये बन गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने फिल्म के अंदर काम किया, टेलीविजन के अंदर काम किया, ड्रामों के अंदर काम किया, स्टेज के ऊपर काम किया, आजकल आप टॉक शो कर रहे हैं, तो आपका असल रोमांस क्या है, मजा किस चीज के अंदर आता है जहां पर हसन मुराद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनको काम लगता ही नहीं है? देखिए, ये नहीं कि काम नहीं लगता, ये कोई भी जगह हो, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म हो, स्टेज हो या ये टॉक शोज हो, तो ये बहरहाल सारे काम ही बड़े टफ हैं और हमेशा एक चैलेंज की तरह ही मैंने इनको फेस किया है। लेकिन इनमें से कह ले कि ज्यादा कंफर्टेबल जो मैं होता हूँ वो मैं फिल्म में ना, हाँ जी, चूंकि शुरू से ही एक फिल्म का शौक था जुनून की हद तक,
تو پردہ سیمی پہ کام کرنے کا بڑا شوق تھا، تو اس لیے میں شاید سمجھتا ہوں کہ میں اسے زیادہ انجوائے کرتا ہوں اور زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے فلم میں کرتا ہوں۔ اچھا، تو مجھے بتائیے کہ ایکٹر نہ ہوتا تو پہلوان ہوتے؟ ہاں، پھر یقیناً ایکٹر نہ ہوتا تو وہ شاید میرا پروفیشن ہی بن جاتا، کیونکہ یہ میرے دادا کی خواہش تھی، لیکن ان کی خواہش کو بھی میں نے کافی حد تک میں نے پورا کیا۔ اچھا حسن پہ بات کریں گے میڈیا کے لوگوں کی، جب میڈیا کے کسی بھی فیلڈ کی بات کی جائے، ہمارا جرنلزم ہے یا آپ کی شوبز کی بات ہے، تو ہر میڈیا کے اندر ہر لیول کے اوپر ہر میڈیم کے اندر بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو بڑا کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کر آپ کو موقع ملتا ہے اپنا نام بنانے کا۔ اور اسپیشلی جن علاقوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں سے، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو زیادہ مشکل کرنی پڑتی ہے، تو یقیناً آپ نے بھی اسٹرگلنگ فیز دیکھا ہوگا۔ تو اسٹرگلنگ فیز کو یاد کرتے ہیں تو کیسے احساسات ہوتے ہیں، کس طرح اس کو مس کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ وقت گزر گیا، اور کوئی اسٹرگلنگ فیز کا کوئی واقعہ جو آج بھی بڑا یاد آتا ہو؟ ایکچولی یہی سمجھ لیجیے کہ میرے پاس جو اثاثہ ہے نا، وہ وہی پیریڈ ہے جب اسٹرگل کا جسے کہنا چاہیے، تو اس میں خوش قسمتی میری یہ رہی کہ اس وقت بڑے اچھے اچھے سٹارز کام کر رہے تھے، وہ لوگ جو کہ بہترین تھے اپنے فن میں نا، تو ان کی مجھے توجہ ملی اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور جو میرے استاد تھے اس فیلڈ پہ، طارق جاوید صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے لیکن ہماری شکلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کام کی اونچ نیچ ساری سمجھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیریڈ تھا اس میں دیکھیں نا کہ جب میں فلم انڈسٹری میں گیا تو اس وقت سلطان رئی صاحب، غلام محی الدین صاحب، اسماعیل شاہ صاحب، اظہار قاضی صاحب، ندیم صاحب، محمد علی صاحب، اور یہ بڑے نام ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے جن کی فلمیں دیکھی تھی اس میں یہ جنریشن تو شاید ان کے نام سے اتنا واقف نہ ہو، لیکن وہ واقعی ایک یونیورسٹیز تھیں، جیسے کہ آغا طالی صاحب، اجمل خان صاحب وہ جنہوں نے ہیر رانجھا میں قیدوں کا رول کیا تھا، پھر اکمل مرحوم جو کہ ہمارے پاکستان کے ایک خوبرو ہیرو تھے اور بڑے ہی نیچرل فنکار تھے، ایم اسماعیل صاحب، تو یہ یونیورسٹیز تھی، تو ان لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ تو جب فلم انڈسٹری میں گئے تو ان کا ہی سایہ ہمارے سروں پہ، اس وقت کچھ آرٹسٹ یہاں موجود تھے، حیات تھے، تو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اور اس جنریشن سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اب کی ہے، اس سے زیادہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اچھے استاد ملے، اور اس وقت اس کام کی بڑی قدر تھی اور بڑا ایک چیلنج لے کر سمجھ کے اس کام کو کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے کہ وقت کم ہے لیکن یہ باتیں بہت لمبی ہیں، چونکہ ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جتنا بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، اچھا یا برا یہ تو ویورز ہی بہتر بتا سکتے ہیں، تو یہ سارا اسی نسبت سے ہی ہے۔ اچھا، اینڈنگ کی طرف جاؤں گا، بالکل ایک دو سوال کروں گا ایک کریئر کے حوالے سے، کی لائف کے حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب حسن مراد 88 کے اندر آئے شوبز کے اندر، تو کیا آپ کو اندازہ اور احساس ہے تھا کہ اللہ پاک اتنی عزت اور شہرت دیں گے؟ دیکھیں، میں نے آج تک اس بات کو کبھی سوچا نہیں ہے، شروع سے ہی میری عادت رہی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی بڑا پرخلوص ہو کے، بڑی نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اللہ پاک سے مدد مانگ کے یہ ڈیوٹی دی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ جو میرا نظریہ نا میں اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں، کیونکہ عزت دینے والی وہ ذات ہے۔ تو جیسے نا میں سمپل لفظوں میں میں کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی میں ایک شعر جو ہے نا اسی کے تحت میری ساری زندگی گزری۔ وہ پنجابی کا شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے ہو، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے ہو۔ تو میری ساری زندگی ہر فیلڈ میں جو بھی میرا سلسلہ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ میں صرف محنت کرتا ہوں اور وہ صدقے دل سے کرتا ہوں، اس تو بعد پھر سرانے ہٹائی ٹرا کے میس ہو جانا، اگلا کام میرا نہیں، وہ جو کردہ بہتر کر۔ اچھا، آخری سوال آپ سے صرف آپ کے ٹاک شو ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھوں گا کہ اسٹیج کے جو اداکار تھے ان کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملا کہ وہ ٹاک شوز کے اندر آئے، اور ٹاک شو ایک بہت بڑا میڈیم ہے جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے آپ ڈرائنگ روم تک پہنچ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کی صورت کے اندر، تو بڑا اچھا اس کا رسپانس اور بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو آپ کا بحیثیت سینئر ایکٹر اس پہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور اسٹیج سے تھوڑا سا اس کا کمپیریزن بھی کریے گا؟ جی ہاں، وہ پہلی بات جو میں نے کی کہ سینئر سے فلم کے حوالے سے
ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب جتنا میں کام کر رہا ہوں نا، یہ سارا سٹیج کی دین ہے اللہ کے کرم سے، کیونکہ سٹیج کو میں اب بھی ایک ماں کی طرح دیکھتا ہوں کہ اس ماں کی گود میں ہم پروان چڑھے اور سب کچھ جو سیکھا ہے، جو آج اس کانفیڈنس کے ساتھ فی البدی ہم کام کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ٹاک شوز ہیں اس میں جو بھی ایک اسکرپٹ ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فی البدی آگے بات کرنی ہے، تو یہ سارا سٹیج کی دین ہے کہ سٹیج نے ہمارا کانفیڈنس بحال کیا، چونکہ لائیو ہوتا تھا پبلک. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں میں کہ یہ جو اب تو کامیڈی بھی کرتے ہیں، منور ظریف صاحب کامیڈی کے میدان میں جو میرے بڑے فیوریٹ فنکار ہیں، شہنشاہ ظرافت ہیں. ہاں، ان کا بھی گجرانوالہ سے تعلق ہے. اگر گجرانوالہ سے تعلق کی لسٹ کی طرف آئیں گے تو پھر بڑی ایک لمبی فہرست ہے آرٹسٹوں کی. تو وہ سب اسٹیج نے وہ ہمیں کانفیڈنس دیا، تو وہی کانفیڈنس آج ہمیں یہاں کام آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں نے بے شمار کریکٹرز کیے. اب تو خیر وہ بدقسمتی سے وہ ڈرامے وہ نہیں رہ گئے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کریکٹرز ہوا کرتے تھے اور ہر ڈرامے میں مختلف کریکٹرز میں مختلف گیٹرز میں آتے تھے، تو وہ ایک بڑی اچھی پریکٹس تھی. تو جو میں کہنا چاہیے تھا نا کہ بھی دیسی کی عہدہ پلے بندہ ہے، وہ اسی دیسی کم دے پلے فنکار تے وہ الحمدللہ کہ ہن بڑی بے باکی نال بڑے کانفیڈنس نال وہ کام کر لی ہے. بالکل آخر کے اندر پیغام میں آپ سے چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اپنے فینس کے لیے پیغام دیں. بہت بڑی ویورشپ ہے آپ کی، اسٹیج کی ویورشپ ہے، فلم کی ویورشپ ہے، اور آج کل جو ٹاک شوز کی ویورشپ ہے، ٹاک شو کی ویورشپ کی اگر بات کی جائے تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر قسم کا بندہ آپ کو جانتا ہے. تو ان کے لیے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ عید بھی قریب آ رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہمارا پیارا پاکستان، اسی کی دم قدم سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں. تو میری بڑی وش ہے کہ بھی اللہ پاک ہمارے اس ملک کے پرچم کو کامیابیوں کے آسمان پہ لہراتا رکھے، اور اس کی جتنی پرابلمز، جتنی مشکل ہیں وہ اللہ پاک حل کرے، تاکہ یہاں کا رہنے والا ہر بندہ سکھ کا سانس لے. کیونکہ یہ جو پاکستان کا ہمارا پرچم ہے نا، یہ جو جیسے کہنا چاہیے کہ بہت سارے رنگ ہیں، کہیں نیلا ہے، پیلا ہے، سفید ہے. ایک رنگ ہے محبت کا، جو نہ زائل ہوتا ہے نہ وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے. وہ محبت جو ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے، دوست دوستوں سے. تو اگر ان ساری محبتوں کو اکٹھا کر لیا جائے نا تو ایک رنگ ہمارے سامنے آتا ہے جو سبز رنگ ہے، اور وہی سبز رنگ ہمارے گنبد خضرا کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ باقی رنگ اکٹھے جو ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، سفید رنگ، تو یہ سب اکٹھا کر لیا جائے نا تو وہ پاکستان کا پرچم بن جاتا ہے. تو اللہ پاک پھر میری دعا ہے کہ اسے کامیابیوں کے آسمان پہ بس لہراتا رکھے. اور میری زندگی کی اگر وش ہے نا تو وہ یہی ہے کہ جس ملک میں جو ہمارا وطن ہے، اللہ پاک اسے خوشحالیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور قربانی کا جذبہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، تو اصل میں یہ جو قربانی ہے جانور کی ہم دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے میں پورا سال ہم اس قربانی کو اس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں کہ سیکریفائی، کہ اصل ہمارا جو دین بھی ہے وہ قربانی سے ہی شروع ہو کے قربانی پہ ہی مکمل ہوا. تو وہ قربانی یہ سال بھر میں یہ ضروری نہیں کہ ہم جانوروں کی یہ قربانی ہم یہ بھی دے سکتے ہیں. اگر بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے اور میں بیٹھا ہوں، تو مجھے اس وقت اپنا آرام قربان کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اسے سیٹ دے دینی چاہیے. کوئی ایمبولینس ہے یا کسی کی مدد کر کے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی خوشیاں یا اپنے حصے کا سکھ یا اپنے حصے کا پیسہ جب آپ قربان کرتے ہیں نا، تو اس وقت جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ مزہ پھر زبان نو لگ جائے نا تو پھر وہ سیانے کہندے نے کہ جدوں دا تیرا پیار چکھیا مینوں پھکیاں لگن مٹھیائیاں، تو وہ پھر میٹھا بھی میٹھا نہیں لگتا. وہی اصل ٹیسٹ ہے، کیونکہ ہر ٹیسٹ تھوڑی دیر بعد زبان سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ مرتے دم تک انسان اسے انجوائے کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے پاکستان کے لیڈنگ کامیڈین حسن مراد صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. ہم نے کوشش کی کہ آپ ان کی چٹ چیٹ تو گپ شپ تو جو مزاحیہ ہوتے ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں، ان کی لائف کے ریلیٹڈ بات کریں، جانیں کہ یہ کس طرح فیلڈ کے اندر آئے اور کس طرح انہوں نے سفر کیا اور کیسے یہاں تک پہنچے. ہم نے بڑی اچھی کوشش کی اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند بھی آئے گی. ان کے لیے بہت ساری خواہشات، آپ کے لیے نیک خواہشات کہ اللہ پاک آپ کے کام کے اندر برکت ڈالیں، آپ کی عمر درازی کے لیے دعا، آپ کو صحت یابی اللہ
پاک عطا کرے, کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا فیس ہیں. پاکستان کا فیس ہنستا مسکراتا فیس یہ ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارا پاکستان کا فیس یہ فیس ہے. اور آپ لوگوں کے وسیلے سے بہت سے لوگ راتوں کو انٹرٹین ہوتے ہیں, سوتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو غم ہی غم نظر آتے ہیں ہر طرف. بے روزگاری آپ کے سامنے ہے, دہشت گردی آپ کے سامنے, انصاف پاکستان کے اندر نہیں ملتا. تو لوگ اپنی زندگیوں سے فیڈ اپ ہو کر جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہیں, پاکستانی قوم کو ہمیں ہنساتے رہیں, اور آپ کی کام میں برکت کے لیے, نیک خواہشات کے لیے دعا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ